I am Waleed, Rana, Country Sales Manager, eCube Solutions, and we're back with yet another exciting episode, number 4 of On the Grid with eCube Solutions. Today we have an amazing and incredible personality who is not only a marketing director of a reputable solar firm, but also the CEO of an amazing firm that has developed tremendously over the past few years. Assalamu alaikum Waqas, कैसे हैं आप? Walaikum assalam, Waleed. Thank you so much for a very nice introduction. Really appreciate it. And thank you for inviting me for this solar podcast. Looking forward to having a great discussion with you, inshallah. Mr. Waqas, the topic that we wanted to discuss today with you is a very interesting topic for you as well, I presume, which is the possible futures of energy situation in Pakistan with and without renewable energy. I think, the points which you made are very interesting. To start with, I like to tell, or when I discuss with clients, this is something which we like to use, that the end of the Stone Age was not because we ran out of stone, and the end of the Iron Age was not because iron khatam ho gaya tha. Isi tarah, the Oil Age is not going to end because oil khatam ho gaya tha. It's because something else came up, which is now, and over the last 5, 10, even 15, 20 years, you can see that solar ki jo viability hai, वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है. People's understanding is getting better and better. So you can imagine कि the next age is the solar age. And I guess जो आजकल जो situation चल रही है उसमें it has accelerated that trend, जो कि वैसे शायद एक trend आ रहा था. And in the past few years, in the past few months, we've seen a lot of things which have accelerated. And obviously, all of us know that the world as we knew it pre-COVID and post is going to be a different world. And I think renewables is one of those areas, generally speaking, energy mix is one of those areas where you've seen oil go to negative for a short period of time because of those, the market dynamics. And you can see that the big oil players, the oil majors, they've all started devoting significant chunks or, investing into solar. The companies you mentioned, Total, BP, all of them have started getting there as well. So I think that's something which is here to stay, and it's only going to move forward. It's only going to increase moving forward. So within that context, if we take the question which you asked, what is the energy mix of Pakistan? आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले मुझे याद है हमारा तकरीबन 30-30-30 30% जो है वो फर्नेस ऑयल बेस्ड था, 30% गैस बेस्ड था और 30% हाइड्रो था और बाकी 10%. अगेन 30-30-10 इज एन इजी नंबर बट प्लस और माइनस. तो ये आज से 4-5 साल पहले की बात है. इन द पास्ट 5 years we've seen slight increase in terms of hydro, majority increase in terms of LNG and gas के जो inputs हुए हैं. फर्नेस ऑयल कम से कम होता गया है. अब हमारे पास इंडिजिनस कोल, लोकल कोल एंड मोर कोल बेस्ड जो है ना, जो कि शायद दुनिया में there used to be a lot of coal. China, India, if you look at those countries, उनका coal was a big part of the mix. Even the US, even Germany. उन्होंने खैर काफ़ी कम किया है, but because we are starting from almost a zero base, so we're kind of fixing the average over there. So if we look at the energy mix today, it's more towards less towards furnace oil and still focused predominantly on thermal. However, the good news is that जो हमारी ARE policy जो 2019 की जो अभी final stages में है, और मेरा ख्याल है कल परसों डॉन में या पिछले हफ्ते डॉन में कुछ आर्टिकल था जिसपे उसको फाइनल कैबिनेट कमेटी के पास वो फाइनल अप्रूवल के लिए आई थी. तो उसमें 30% रिन्यूएबल्स का टारगेट है बाय 2030. ग्रेट टारगेट टू हैव, एंड आई थिंक नॉट वेरी अनरियलिस्टिक. हो जाएगा 30. आप टारगेट 30 रखेंगे तो कम से कम 25-26% आएगा. बल्कि इफ़ यू आस्क मी, आई वुड से कि मोस्ट लाइकली हम इसको एक्सीड करेंगे, क्योंकि जिस पेस पे रिन्यूएबल आ रहा है उसमें, और अगर इसको आप अगर नेचुरल उस पर भी जाने दें तो वैसे भी अच्छा जा रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो फॉर श्योर इट्स गोना ओवरशूट ऑन दैट. So I would expect कि we're looking at maybe 30-40% mix of energy in the near future. 2030 is not that far away. It's now we were just discussing हमने graduate कब किया है और 10 साल तो पता भी नहीं चलता है. It's very close, and inshallah I think it's the right thing for Pakistan to do as well. So I'm sure कि वो होगा. So this is the energy mix पे अगर आप पूछें तो my perspective. अच्छा, energy crisis in Pakistan को अगर देखें ना तो उसमें I would say there are 2 parts to the energy crisis. One part is availability. ठीक है, and the other part is price. Let's discuss them in two separate discussions. तो एक energy जो crisis है या जो availability का issue है, वो आप समझ लें कि I would say mainly उसका जो मसला है ना वो planning का मसला है. ठीक है, उसमें भी अगर आप देखें ना तो 1990s में हमारी IPP पॉलिसी आई थी, regardless of the government. एक IPP की पॉलिसी आई थी, उसमें हमने बहुत सारे IPPs लगाए. कम
دا سچویشن کہ جب ہم نے 2000 انٹر کیا ہے 99 2000 2001 تو ہمارے پاس سرپلس کیپیسٹی ہو گئی تھی. اچھا اب سرپلس کیپیسٹی ہو گئی تھی تو ہم نے کہا کہ اب ہم نے لگانا ہی نہیں ہے. اور تو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک کے بعد ایک پلانٹس افتتاح کیے جا رہے ہیں, سولر کے نہیں افتتاح کیے جا رہے ہیں ان جنرل ہر قسم کے پاور کے. تو کچھ دیکھیں جو انرجی ہے یا جو پاور کی سپلائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک دن ایک مشین لا کے کھڑی کر دی اور وہ لگ جاتی ہے. جو پاور کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ 5-6 سال 10 سال کبھی کبھی ان کی ڈیولپمنٹ کے اسکیمز ہوتے ہیں. جتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے, انویسٹرز ہوتے ہیں, تو اس کی پلاننگ کچھ اور انرجی کی ریکوائرمنٹ بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. جیسے جیسے کنٹری کا GDP گرو ہوتا ہے, کچھ سال بسٹ ہوتا ہے, کچھ سال بوم ہوتا ہے, سائیکلز ٹپیکل آتی ہیں, تو کچھ پلاننگ میں بہتری کی ضرورت ہے. اور اسی پلاننگ میں ایک اور چیز جو میں ایڈ کر لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر ہے نا اس کے اوپر ہم نے بہت کم توجہ دی ہے میں کہوں گا, بلکہ شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ بالکل توجہ نہیں دی ہے. کیونکہ آج بھی آپ دیکھ لیں, ابھی ہم جون میں بیٹھے ہیں اور پچھلے کوئی 2 ہفتے سے گرمی شدید ہوئی ہے, ایک دم سے AC چلنا شروع ہوئے ہیں اور پھر لوڈ شیڈنگ آ گئی ہے. لوڈ شیڈنگ نہیں, پھر بریک ڈاؤنز آ گئے. لوڈ شیڈنگ از ناٹ دا رائٹ ورڈ اینی مور. تو بریک ڈاؤنز آ گئے. وہ بریک ڈاؤنز اس کے باوجود آئے کہ اس وقت پاور ہمارے پاس بہت زیادہ اویلیبل ہے, ہم کیپیسٹی چارجز پے کر رہے ہیں. اینڈ وچ برنگز می ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ. تو بیسیکلی فرسٹ پوائنٹ اس کے جو کرائسس ہے اس کا ایک میجر ایشو جو ہے نا وہ پلاننگ کی تھوڑی شارٹ ٹرمزم کہیں گے یا کچھ مسنگ ایلیمنٹس ہیں جس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں امید ہے کہ لرن کریں گے اور انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور دوسری طرف جو سیکنڈ کرائسس ہے جو کیپیسٹی پیمنٹس کے جس کی میں نے بات کی تھی, وہ ہمارا پیسوں کا مسئلہ ہے کہ ہماری انرجی کرائسس کے 2 پارٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اویلیبلٹی اینڈ سپلائی, دوسرا مہنگی بجلی. ہم بہت مہنگی بجلی لیتے ہیں ان جنرل. ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بیچارے روتے رہتے ہیں کہ ڈالر سینٹس کمپیئرڈ ورسز بنگلہ دیش ورسز انڈیا, ہم لوگ شاید ریجن میں آن دا مور ایکسپینسو سائڈ ہیں. پھر ہمارے جو ریزیڈینشیل کسٹمرز ہیں وہ اچھا خاصا مہنگی الیکٹریسٹی پے کرتے ہیں. اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس سورسز بڑے اچھے ہیں, تو اس میں ایک تو ہمارا مسئلہ یہ کیپیسٹی چارجز کا ہے نا, وہ ٹو پٹ اٹ ان اے لے مین ٹرم آپ سمجھ لیں کہ آپ ہر مہینے 20 روپے کی الیکٹریسٹی بیچتے ہیں, اور جب آپ بیچتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں پیسے وہ 18 روپے ہوتے ہیں. تو 2 روپے کا آپ کا شارٹ فال آ گیا. ایک سائیکل ہو گیا 2 روپے شارٹ فال ہو گیا, دوسرا سائیکل ہو گیا 4 ہو گیا, تیسرے سائیکل میں 6 ہو گیا. ایک پوائنٹ آتا ہے جس نے آپ کو دینا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بس بھائی میں تمہیں اب اور نہیں دے سکتا. اس کو کہتے ہیں کہ یعنی وہ جو کیپیسٹی سرکولر ڈیٹ جو بھی آپ اس کا نام دینا چاہیں, اس کے بڑے ٹیکنیکل ایکسپلینیشن ہوں گی, بٹ ان لے مین ٹرم وہ یہ ہے. ادھر آپ کا سپلائر کہتا ہے کہ بھائی اب میں آپ کو اور بجلی نہیں پرووائڈ کر سکتا. پھر گورنمنٹ تھوڑے سے پیسے اور ڈالتی ہے, اچھا جی یہ 4 روپے لے لو اور اس کو سالو کرو, ڈیٹ سائٹ پہ کرو, اور پھر 6 مہینے بعد پھر وہیں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی کچھ حد تک پلاننگ کا بھی ہے, اور آئی گیس کچھ حد تک مارکیٹ سرکمسٹانسز ایسی تھی. بٹ خیر اب وی آر سینگ کہ دیر از سم corrective action being taken by a number of people on this. The bureaucracy is working on it, the politicians are working on it, awareness बढ़ गई है. So I hope inshallah we will be able to overcome that, and I think this is another area where solar and renewables can really make a contribution on the bringing the price down. کیونکہ اس وقت ہمارے جو پرانے پلانٹس ہیں, کچھ پلانٹس ایسے ہیں جن کی پرائس سولر سے شاید 3 یا 4 گنا زیادہ ہے فار دی پر یونٹ آف الیکٹریسٹی جو کہ اویلیبل ہے. سو آئی بلیو کہ دس از اندر ایریا ویئر رینیوبلز ان جنرل, بٹ ایز یو سیڈ رائٹلی ود ان رینیوبل شاید سولر سب سے افیکٹو ہے بیکاز آف دس ماڈیولر نیچر, کہ وہ لیگو کی طرح ہے کہ وہ ایک کے بعد لگائے جاؤ. کسٹمرز کو بھی ہم کہتے ہیں سر کو مسئلہ نہیں ہے, کل کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے تو آپ دوسرا سسٹم لگا لیں گے, اس کے ساتھ فلیکسیبلٹی آف ایکسپینشن بہت زیادہ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ میں نے آج ونڈ ٹربائن ایک لگا دی تو پھر میں اگلی دفعہ اکھاڑ کے نہیں لگاؤں گا. اور دوسرا یہ کہ ہر گھر پہ سولر لگ سکتا ہے, بلکہ ہمارا تو کمپنی کا ویژن ہی ہے کہ روف ٹاپ نظر آئے وہاں سولر لگا دو. بیسیکلی دس از دی وے اٹ شوڈ بی. ہونا بھی ایسے چاہیے, بیکاز ابھی بھی اگر آپ صرف ڈیفینس کی بات کریں جو کہ اور ناٹ جسٹ لاہور کا ڈیفینس, کہیں بھی پاکستان میں جو ڈیفینس آپ کا ہے وہ وہاں پہ اٹ از نون ٹو بی ون آف دا ایلیٹ ایریاز ٹو لیو ان ود پیپل ہو ہیو ہائر نمبر آف یو نو فائنینشیل power in their pockets. So even in that area آپ کو 1 out of 5 houses is on solar as of now. بلکہ اس سے بھی کم. آپ اگر ہم نے کیا تھا یہ گوگل ارتھ پہ, اگر آپ, اور گوگل ارتھ ماشاءاللہ 6 مہینے کے قریب اپڈیٹ ہو جاتا ہے, 3 months I think, بلکہ ایون 3 months میں شاید وہ کر لیتا ہے. تو آپ آج بھی اگر DHA کا کسی ایریا کھولیں, بحریہ کھولیں, ماڈل ٹاؤن کھولیں, اور اس کی آپ اوپر سے ویو لیں تو بڑا انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہوتی ہے. ویسے بندے کو مزہ آتا ہے اس طرح کی چیزیں کرنے میں, تو برڈز آئی ویو ملتا ہے, جس طرح پلین سے بیٹھتے ہوئے جو ایک اسپیشلی آج کل تو فلائٹس نہیں چل رہی, تو میرے خیال سے سب کو گوگل پہ جانا چاہیے. یہی ہے بھائی, ہاں گوگل پہ ٹریول کر لیں, اس کے بعد کوئی زوم کال کر لیں. تو بیسکلی اف یو سی دیٹ 1 in 5 تو شاید آپ آپٹیمسٹک ہیں, میرا خیال ہے 1 in 10 سے زیادہ نہیں ہے. تو بہت اپرچونیٹی ہے, اور یہ تو ہم صرف ایلیٹ ایریاز کی بات کر رہے ہیں.
سولر تو ہر کسی کے لیے فیزیبل ہے کیونکہ الیکٹریسٹی تو ہر کوئی لگاتا ہے, اور وہ سب سے مزے کی بات یہ چھوٹا سسٹم جس کو چاہیے اس کے لیے چھوٹا ہے, جس کو بڑا چاہیے اس کے لیے بڑا ہے. تو دیٹس the beauty of it. I guess it's a very interesting question. ہوتا یہ ہے کہ کوئی کرائسس آتی ہے تو اس سے ایک طرح سے ایک business as usual ختم ہوتا ہے, and it gives a chance to do things in a different way. تو I hope and I expect کہ a lot of people will, a lot of the people who are doing the strategy will get this and see this as a chance to sort of وہ جو ہم ڈسکشن کرتے ہیں نا کہ کتنا پرسنٹیج آئل ہونا چاہیے اور کتنا پرسنٹیج سولر ہونا چاہیے اور گریڈ کتنا لے سکتا ہے کتنا نہیں لے سکتا سسٹینیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے. تو اٹس اے گڈ ٹائم ٹو سورٹ آف لک ایٹ یور پلانس, 5 year plans, 10 year plans, 20 year plans, and see where you want to go and what's the changes you want to make. Like a lot of other things, COVID نے جس طرح سے بزنس کمیونیکیشن انسٹیڈ آف فیس ٹو فیس میٹنگز, اٹ ہیز شون اس کہ اب آج کل اگلے ہفتے کینٹن فیئر ہو رہی ہے, آن لائن ساری ہو رہی ہے, پہلی دفعہ ہو رہی ہے, مشکلات آئیں گی, لیکن آئی ایم شیور اے لاٹ آف پیپل ول سے کہ یار کینٹن فیئر اگر آن لائن ہو سکتی ہے تو یار ضروری تو نہیں ہے کہ ہر دفعہ بندہ چائنا جائے اور ویزا کے لیے اپلائی کرے. پاکستانیوں کے لیے تو ویسے آپ کو پتہ ہی ہے مشکل ہوتا ہے کہیں پہ بھی جانا. تو دس از دا سورٹ آف تھنگ وچ اٹس گونا میک چینجز. تو اسی طرح انرجی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, آئل اگر میں انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو انویسٹر کو نظر آیا ہے کہ آئل بالکل کریش ہوا ہے, اگر میرے اسٹاکس آئل کے تھے تو وہ ڈاؤن ہوئے ہیں, تو آئی نیڈ ٹو انویسٹ ان اے مور سسٹینیبل کائنڈ آف وے. تو دس از سم تھنگ وچ انویسٹرس کے ذہن میں آئے گا. اسی طرح جو سولر کی انڈسٹری ہے اس کو نظر آئے گا, یا جو رینیویبلس کی ان جنرل انڈسٹری ہے ان کو نظر آئے گا کہ اف وی کین پرووائڈ sustainable stable solutions for the future, this is something which next question pe chalte hain. Waqas, what are the critical strategic challenges related to solar energy that we will be facing ahead in the future times? Again another very interesting question. I think if you look at this, اس کو آپ اگر دو پارٹس میں دیکھیں, ایک شارٹ ٹرم تھوڑا اگر دیکھتے ہیں اگلے ایک سال میں کیا ہوگا, اور ایک اس کے بعد اگر تھوڑا سا دیکھیں, تو امیڈیٹ شارٹ ٹرم کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا, تو اس میں آپ کو جو نظر آئے گا, بھائی دیکھیں یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ اس وقت بزنسز آر فیلنگ دا پنچ, تو امیڈیٹلی جو آپ کے پروجیکٹس تھے, اور ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہمارے میٹنگس ڈیلے ہوئی ہیں, ظاہر ہے میٹنگس نہیں ہوں گی تو آگے کام نہیں ہوگا, ڈیسیجن میکرز جو ہیں وہ آؤٹ آف آفس ہیں, یا کیش کرنچ آیا ہوا ہے, کسی کا ایکسپورٹ کا آرڈر بک ہوا تھا لیکن ابھی اس کی ڈلیوری نہیں ہوئی ہے, تو وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ, ہمیں بھی مسئلے ہوئے ہیں, ہماری سپلائی چینس ڈسٹرب ہوئی ہیں. تو شارٹ ٹرم میں تو آئی تھنک تھوڑی ڈسٹربنس ہوگی, اینڈ دس از سم تھنگ وچ آل آف اس نیڈ ٹو figure out how to get around. And as you said کہ if you work on it with the right ethics and with the right mindset, inshallah اللہ کی طرف سے help آئے گی اور آپ کو جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائے گا. تو let's all be prepared for that. If I look at it from a medium to long term, I think one of the challenges which we will face, in fact, and this is something جس پہ آپ نے شروع میں مینشن کیا تھا انٹروڈکشن میں, ایک اسٹڈی ہم نے کی تھی لمز انرجی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, انرجی یوٹیلیٹی 2.1. بیسکلی جیسے جیسے سولر کی پینیٹریشن بڑھتی جائے گی تو ایک پوائنٹ آئے گا جب ہم یہ 30% 40% سے اوپر جانا شروع ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ ایریاز میں تو چلے جائیں اور کچھ ایریاز میں نہ جائیں. تو وہ جو یوٹیلیٹی کا ماڈل ہے نا, دیکھیں اب تک جو ہمارا یوٹیلیٹی کا ماڈل رہنا وہ رہا ہے ون وے, ایک جگہ سے الیکٹریسٹی بنتی ہے, ایک بندے کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو ساروں کو ڈسٹریبیوٹ, ایک کمپنی کے پاس آتی ہے اور وہ ساروں کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. اب یہ جو سولر ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹڈ جنریشن ہے, ہر گھر کے اوپر ایک سولر کی فیکٹری لگی ہوئی ہے, ایک طرف سے آپ کے سولر کا پلانٹ لگا ہوا ہے. انفیکٹ یہ جو جنریشن لائسنس ملتا ہے جو ہم نیٹ میٹرنگ کراتے ہیں, مجھے یاد ہے ایک کسٹمر کو, میں نے ٹیکسٹائل کے بڑے پلیئر تھے, جب ان کا چھوٹا سا سسٹم لگا تھا ان کے کارپوریٹ ہیڈ آفس پہ ٹرائل بیسس پہ, کوئی 20 کلو واٹ کا ہے 25 کلو واٹ کا, ان کا جب جنریشن لائسنس آیا تو وہ کہتے یار اچھا یہ جنریشن لائسنس ملا ہے ہمیں, کہتے یار اس کے پیچھے تو ہم بڑے خوار ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے اپنا وہ جو ان کا جو کیپٹو پاور کے لیے جنریشن لائسنس چاہیے ہوتا ہے, اس کے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بٹ اٹ از دیٹ جنریشن لائسنس چھوٹے سے لیول پہ ملا ہوا ہے. تو یہ ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن جو ہے جس میں دیر از اے لاٹ آف پروڈیوسرز, اور وہ کبھی خرید رہے ہوں گے کبھی بیچ رہے ہوں گے. پھر اس کا بڑا ایک انٹرسٹنگ فینومینن ہے, دیکھیں ہم نے نہیں ایجاد کیا سولر, انشاءاللہ کریں گے آگے جا کے, بٹ ابھی تو ہم نے نہیں ایجاد کیا, اور لائک موسٹ ٹیکنالوجیز ہم نے نہیں ایجاد کیا. تو یہ جو چیز ہے یا جو فینومینن ہے, ہم سے آگے بھی کچھ ملک ہیں یا کچھ ایریاز ہیں, جیسے کیلیفورنیا ہو گیا, جرمنی ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, شنگھائی ہو گیا, جنہوں نے جو 30% 40% کراس کر چکے ہیں, جو کہ آگے بڑھ گئے, اور انہوں نے یہ چیلنجز دیکھ لیے ہیں کہ جب سولر کی پینیٹریشن بڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دن میں پاور اویلیبل ہوتی ہے, شام میں نہیں اویلیبل ہوتی. انہوں نے نہ صرف اس فینومینن کو دیکھا ہے بلکہ انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, اور اس کا ایک نام بھی رکھا ہے, یہ دا ڈک کرو ہے, کیونکہ جب اس کا پاور کا کرو بناتے ہیں اس کا ایک ڈک کا شیپ آتا ہے. تو وہ جو ہماری اسٹڈی تھی وہ ادھر سے شروع ہوئی تھی کہ ہاؤ ٹو میٹیگیٹ دی امپیکٹ آف ڈک کروز.
تو دیز آر دا کائنڈ آف چیلنجز وچ وی ول سی کہ جیسے جیسے سولر کی تو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اٹس ناٹ دا میٹر آف کہ سولر آئے گا کہ نہیں آئے گا, اٹ از اے میٹر آف کہ سولر تو بہت آ گیا ہے, اب یوٹیلیٹیز کو اپنے آپ کو کس طرح چینج کرنا ہے. اینڈ I mean, I guess this is something which, you know, it's the utility 2.1 کا جو idea ہے وہ یہ ہے کہ the future utility is going to look very different from the current utility business. So moving on to my next question, Waqas, how can we so first tell me why is it important that more renewable energy schemes are developed in Pakistan? I think Waleed اس کا تو یعنی اب جو ہے نا اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میرا پرسنلی دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے, ایک تو کاسٹ ٹھیک ہے, اچھا ہمارے یہاں سولر پہ ایز سچ تھوڑی بہت گورنمنٹ کی سپورٹ رہی ہے لیکن کوئی سبسڈائز نہیں رہا ہے. جس طرح آپ جرمنی میں دیکھیں تو وہ بڑے سبسڈائز قسم کے فیڈ ان ٹیرفس وغیرہ ہوتے ہیں, یو ایس میں کافی عرصے تک رہا ہے. تو ہمارا ان اے وے بلکہ آپ سمجھ لیجیے ہماری ایک خوش قسمتی بھی کہہ سکتے ہیں. اینی تھنگ یو لک ایٹ, یو نو, یو کین لک ایٹ اٹ فرام اے پازیٹیو پوائنٹ آف ویو اور اے نیگیٹو پوائنٹ آف ویو. آئی ووڈ لائک ٹو لک ایٹ اٹ فرام اے پازیٹیو پوائنٹ آف ویو کہ ہماری انڈسٹری ہمیشہ سے سسٹینیبل رہی ہے. جب بھی ہمارے پاس سولر لگا ہے پاکستان میں وہ اس لیے لگا ہے بیکاز اٹ میڈ سینس. اٹ واز ناٹ بیکاز اس پہ سبسڈی مل رہی تھی, اس پہ انسینٹیو تھا, اٹ میڈ سینس. تو یہ تو آلریڈی ہم نے پروو کیا ہوا ہے اور یہ بہتر سے بہتر ہی ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے الیکٹریسٹی کی پرائس بڑھ رہی ہے, سولر کی پرائس حالانکہ ڈالر اوپر گیا ہے اور سب کچھ ہوا ہے لیکن دنیا میں بیکاز سولر آگے بڑھ رہا ہے تو پرائس نیچے آ رہی ہے, اس کا پاکستانی کسٹمرز کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک تو کاسٹ پوائنٹ آف ویو سے ہوگی تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی بینیفٹ ہے. دوسرا انوائرمنٹ, یعنی آئی ہیو آلویز, یعنی دا ریزن وائی میں سولر میں آیا تھا یا سمجھ لیں جس وجہ سے شفٹ کیا تھا اور سولر کی طرف دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سسٹینیبل ہے, اس سے پولوشن کم ہوتی ہے, ایک نیچرل ریسورس ہے جو ہمارے پاس اتنا ابنڈنٹلی اویلیبل ہے. جس طرح آپ نے کہا 365 ڈیز اے ایئر ہمیں ملتا ہے, وہ ایک ایکلپس والا دن چھوڑ دیں بٹ 365 ڈیز چار دفعہ آنا ہے تو لیکن اس کو چھوڑ دیں, باقی تو سورج تو ہے ہی ہے, یعنی اور سورج ہے اور پچھلے یعنی ملینز آف ایئرس سے ہے اور وہ اگلے ملینز آف ایئرس تک کہیں نہیں جا رہا, قیامت تک اس نے رہنا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, اللہ سورج نے جب جیسے ہی کولیپس کرنا ہے تو قیامت آ جائے گی. ان فیکٹ ایز گڈ مسلمز ہمارے ایک فرض بنتا ہے کہ جو چیز آ رہی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اور وی آر بلیسڈ ان دیٹ سینس کہ یو نو ہمارے پاس ہم سے آگے ہیں جرمنی اور ناروے جن کے پاس سورج کبھی کبھی نظر آتا ہے اور وہ اتنا سارا سولر میں کام کر چکے, تو ہم کیوں پیچھے رہ رہے ہیں. تو یہ اور ساتھ میں دیکھیں نا ہمارے شہروں میں ابھی ہمیں بھی نظر آیا ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے سے جب ٹریفک بند ہے تو ملک میں جو انوائرمنٹل سچویشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے اور ایریڈینس بہتر ہو گئی تھی, ایریڈینس بہتر ہو گئی تھی. وہ یعنی اسٹڈیز آلریڈی ختم ہو گیا تھا. تو یہ تو واقعی ہمیں چاہیے. تو سولر از سم تھنگ, سولر, ونڈ, ہائیڈرو جو بھی ہیں یعنی جتنے بھی ہیں ان سب کی طرف ڈیفینیٹلی ایز پاکستان ہمیں جانا چاہیے. یعنی یہ تو بس سمجھ لیں گناہ ہے کہ آپ اگر جو ہے نا اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ زبردستی لگائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پروموٹ کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے اوپر ایکسٹرا پیسے خرچ کریں. جو نارمل پرائس ہے وہ آ رہی ہے اس پہ آپ لگا رہے ہیں, اٹ میک سینس. سو آئی تھنک یعنی I cannot say more about, I mean دیکھیں میرا اوپینین بائسڈ ہے بٹ وہ بائس اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں سولر کی کمپنی میں کام کرتا ہوں, بٹ وہ اس لیے بائسڈ ایز اے پاکستانی. میرے بچے جب اسکول جاتے ہیں اور دسمبر اور جنوری میں جب وہ اسموگ آتی ہے تو ہم سب کو پتہ چلتا ہے لاہور میں, اسی طرح ہر شہر میں ہمارے مسئلے ہیں. تو یہ پولوشن جتنی ہم جلدی اس سے بہتری کریں گے تو ہماری کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی, اینڈ آئی تھنک رینیویبلس گیوز اس اے ویری گڈ چانس. کافی سارے کووڈ-19 کچھ ریزن تھا, کچھ اور ریزنز ہیں جس میں جب ہم بات کرتے ہیں یو نو کریٹنگ اے ڈور اینڈ دین لیٹنگ ادر پیپل پاس تھرو اٹ, وہی بات کہ آپ build yourself up as a startup and then you know run a business so that you can not only create something for yourself but also you know create opportunities for other people as well, because supply and demand کا بہت ہمارا جسے کہتے ہیں کرپلڈ سا ایک سسٹم ہے جس میں ہمارے پاس سپلائی تو بہت زیادہ ہے, ہر گھر میں ہر بلڈنگ پہ ایک یونیورسٹیز بنی ہوئی ہے ہمارے پاس, لیکن ہمارے پاس اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انڈسٹری میں اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو اسی ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے کہ ہاؤ کین وی بیسکلی فیسیلیٹیٹ اسٹارٹ اپس دیٹ آر ریڈی ٹو برنگ دیئر رینیوبل انرجی پروڈکٹس ٹو دی ماسز اینڈ فوکس آن گروتھ اینڈ ایکسپینشن آف گرین انرجی. تو اسٹارٹ اپس کیا ایسا کریں کہ وہ رینیوبلز میں فوکس کریں, بیکاز رائٹلی سیڈ آپ کا سب سے زیادہ پوٹینشیل تو اسی میں ہے اگر آپ پاکستان کی سچویشن دیکھیں. اس میں آئی ووڈ سے کہ آئی تھنک 2 ایریاز میں اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں, ایک گورنمنٹ سائڈ سے ریگولیٹر سائڈ سے تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں اور ایک پرائیویٹ سیکٹر سائڈ سے دیکھیں. تو اگر ہم گورنمنٹ سائڈ سے دیکھیں نا تو اگین ایز آئی سیڈ آئی ڈونٹ بلیو اسٹرانگلی ان سبسڈیز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں, لیٹ اٹ فلو نیچرلی. اور جو دوسرا اس میں اگر میں کہوں نا کہ جو ایک میں نے کہا تھا ایک گورنمنٹ کی سائڈ سے ریگولیٹرس کی سائڈ سے ایک ہمیں رول چاہیے, اور دوسرا آئی تھنک پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی, پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے جو رول ہے نا اگین اس میں بھی سبسڈائز کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایز اے لانگ ٹرم دیکھیں آج بھی ہمارے جو بڑے کلائنٹس ہیں نا کافی سارے,
جو ایکسپورٹرز ہیں خاص کر ٹیکسٹائل کے جی یا اس قسم کے مٹیریلز کے, ان کے جو کلائنٹس ہیں نا ان کی طرف سے ان کے اوپر پریشر ہے کہ آپ لیڈس کوالیفیکیشن کے لیے اتنا پرسنٹیج جو ہے نا آپ کی انرجی وہ, and that is exactly why they're going. They don't have financial problems, they don't have bill paying problems. That is the only thing that is pushing them. واقعی ان کا اچھا ٹیکسٹائل وغیرہ کی انڈسٹری کی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں, وہ جی ایس ٹی ان کو ایگزامپٹ ہوتا ہے, ان کی سپلائی اچھی ہوتی ہے, پلس ان کے اپنے پاور کے سورسز وغیرہ ہوتے ہیں, تو ان کو پے بیک جو ہے نا وہ شاید 5-6 سال کا ہوتا ہے, باقیوں کو اگر 3-4 سال کا ہوتا ہے, لیکن وہ اس لیے سولر کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے کسٹمرز کی طرف سے ان کو پریشر ہے. تو دس از سم تھنگ وچ اگر ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی نظر آئے, اور اگین یہ پرائیویٹ سیکٹر کی اپنے فائدے کی بات ہے کیونکہ دیکھیں نا ان کے بھی تو بچے ہیں, وہ بھی تو پاکستان میں رہتے ہیں آخر میں, ٹھیک ہے, ان کے امپلائیز کام کرتے ہیں, انہوں نے پولوشن سے اگر بچت ہوگی تو ان کو بھی فائدہ ہوگا, ہیلتھ بلز کم آئیں گے, پورے پاکستان کا فائدہ ہوگا. تو آئی تھنک اگر یہ تھوڑا سا ان کی طرف سے بھی پریشر آئے کہ انہوں نے انسینٹیوائز تو میں نہیں کہوں گا ورڈ, لیکن پریفر کرنا ہے کہ بھائی اگر دو چیزیں برابر کاسٹ کی آ رہی ہیں تو اگر ایک کمپنی لیڈز کمپلائنٹ ہے یا وہ اس طرف ہے تو اس کی طرف ان کو فوکس کرنا چاہیے, یا اپنے پرچیزنگ ڈیسیجن میکنگ کرائٹیریا میں کوئی تھوڑا سا ایک سیگمنٹ یا 5 پوائنٹ سے 3 پوائنٹس اس چیز کے دینے چاہیے کہ آپ نے رینیویبل سورسز سے اپنا پاور کیا ہے. Right, Waqas. So this is exactly what we need to focus on. اور اس میں I think I would like to add 2 things in it. ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے وی شوڈ آلسو آپ دیکھتے ہیں کہ نیوز پہ ہر دفعہ آپ کو نیگیٹو نیوز, تو میرے خیال سے اس میں پازیٹیوٹی کی کچھ نیوز میں اپنے آڈینس کو, ہمارے کمیونٹیو آڈینس کو دینا چاہتا ہوں کہ دا بینکنگ سیکٹر ہیز آلسو ویری پروڈکٹیولی انوالوڈ اٹ سیلف, کہ جس میں اسٹیٹ بینک کی فائنینسنگ ہے, 6% فکسڈ انٹرسٹ پہ آپ کو ریزیڈینشیل کسٹمرس کو مل رہا ہے, اور 2+4% کا اسپریڈ ہے فار اینی تھنگ انڈسٹریل 100 کلو واٹس اینڈ ابو. So I think that's a very good way in which the banking sector is supporting the renewable energy. And second thing جو میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جو AEDB ہے اس نے ایک میٹرکس رکھے ہوئے ہیں جس میں اس نے اپنے نیٹ میٹرنگ کے سرٹن کمپنیز کو لائسنسز دیے ہوئے ہیں جو کہ کمپنیز فال کرتی ہیں اور میٹ کرتی ہیں سارے سیٹ کرائٹیریاز. تو اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے فوکس کرنا تو آپ دیکھیں کہ کون سی کمپنی بینکنگ کے پینل پہ ہے اور کون سی کمپنی کے پاس AEDB لائسنس ہے, رادر دین گوئنگ وتھ سمبڈی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں نیٹ میٹرنگ کرا دوں گا ایون دو آئی ڈونٹ ہیو اے لائسنس. سو ڈونٹ بلیو ان دیٹ. اس میں آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر وہ کسی اور سے کروا کے دے رہا ہے تو کوئی بھی بزنس ایز اے بزنس اونر اپنا مارجن ضرور رکھتا ہے, تو اگر وہ مارجن رکھنے کے باوجود اس کے پورے سولر کاسٹ کی جو پرائس ہے وہ ایک ایسی کمپنی کی پرائس سے کم ہے جس کے پاس اپنا لائسنس ہے, تو دیر از سم تھنگ رانگ ود دیٹ کوٹ, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے کہ نہیں نظر آ رہا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو میں ہر پوڈ کاسٹ سیریز میں آئی تھنک آئی واچ فار دی انٹائر انڈسٹری کہ آپ ڈسپوزیبل سولر سے گریز کریں, ڈسپوزیبل سولر مت لگائیں, کیونکہ سولر پلیٹس آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیسی دکھتی ہیں, تو اس میں پہلے 2 سال کے لیے ایک اچھا سولر سولوشن اور ایک ڈسپوزیبل سولر سولوشن بڑا ایک جیسا چلے گا. آپ اٹ از وین آفٹر 2 years, آفٹر 3 years, یا جب ہم بات کرتے ہیں نا 25 سال کی وارنٹیز کی یا 15 سال کی وارنٹیز کی, تو یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے. جس طرح سے آپ جب گھر بناتے ہیں تو آپ ہمیشہ لانگ ٹرم سوچ کے بناتے ہیں, اور گھر پہ ہی یہ سسٹم لگنا ہے اور یہ گھر کے لیے لگتا ہے, اور دیر از اے ریزن کہ اس کو لائف لانگ سولوشن کہا جاتا ہے, کیونکہ ایک انسان 25 سے 30 کی عمر پہ جو ہے وہ لگاتا ہے سولر, اور پھر ایک ایوریج لائف 60 سال ہے, تو اس لیے اس کو لائف لانگ کہا جاتا ہے. So yes, thank you so much Waqas for being with us on the show, and it has been an amazing and productive session with you. We look forward to having you yet again on another episode later sometime in the podcast series, اور اس میں اور جو آپ نے points اپنے share کیے تھے اس میں ہم بات کریں گے, کچھ آپ کی اور جو آپ کے business ventures ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. So thank you so much.